बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुरम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुरम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है हम्द की मश्क। क्योंकि हम्द की जो अशआर थे उनकी तशरीहात या तशरीह हम हिस्सा अव्वल में कर चुके हैं। इससे पहली वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, उसमें हमने तशरीह वगैरह और शायर का तारुफ पढ़ा था। इस लेक्चर में हम सवालात के जवाबात, हम्द का मरकजी ख्याल, अशआर की तशरीह जो मश्क में दी गई है, अल्फाज व तराकीब की मानी और MCQs को हल करेंगे। जी, माहिरुल कादरी की ये हम्द थी जो हम हल कर चुके हैं, तशरीह हम पढ़ चुके हैं और कर चुके हैं। इस मश्क को आज हम हल करने की कोशिश करेंगे जो किताब के सफ़ा नंबर 120 पर दी गई है। ठीक है, सवालात के जवाबात होंगे। ये 4 सवालात हैं, उनके जवाबात इंशाल्लाह हम हल करेंगे। इस हम्द के पहले और आखिरी शेर की तशरीह, हम्द की तशरीह मैं पहले लेक्चर नंबर 1 में कर चुका हूँ या हिस्सा अव्वल में कर चुका हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो आप इस वीडियो पे जाकर इस सवाल नंबर 2 को हल कर सकते हैं या देख सकते हैं। सवाल नंबर 3 इस हम्द का मरकजी ख्याल वो पढ़ेंगे। सवाल नंबर 4 जो है वह दुरुस्त अल्फाज पर ये टिक का निशान लगाइए, ये भी इंशाल्लाह हम हल करेंगे। सवाल नंबर 5 दर्ज झेल अल्फाज और तराकीब की मानी बताइए। ये वो सवालात हैं जो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। जी, सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 1 है, शायर ने कुदरत के करिश्मे किन किन चीजों को करार दिया है। ठीक है, किन किन चीजों को करार दिया। क्या करिश्मे, करिश्मे का मतलब क्या होता है, पहले करिश्मे का मतलब जान ले ताकि आपको सवाल को समझने में आसानी हो जाए। करिश्मा कहते हैं अजीब चीज। ठीक है, अजीब चीज जो आपको हैरत में डाल दे। उसके बाद खूबी है, कमाल है, करामत है, मौजज़ा है। ये करिश्मे के जो है वो मानी बताए गए हैं कि बहुत से मानी हैं, मौजज़ा वगैरह भी जो है वो करिश्मे के मानी में आता है। अब क्योंकि शायर ने जो है वो कुदरत के करिश्मे जो बयान किए हैं वो हम्द में बयान किए हैं, तो जो हम अपना जवाब देंगे हम्द के अंदर रहते हुए अपने सवाल का जवाब देंगे। शायर ने हम्द में दर्ज झेल करिश्मों को कुदरत के करिश्मे करार दिया है। देखें, दौरान बारिश बिजली का कड़कना और बादलों का गरजना, चारों मौसमों का आना जाना, तहदार समंदर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सीना ताने खड़ा होना, आबशारों का गिरना और बुलबुल का चहचहाना, खुशरंग फूलों का रंग रंग खुशबुओं से महकना। ठीक है, खुश रंग फूलों का रंगारंग खुशबुओं से महकना, ये चंद जो है वो करिश्मे हैं जो हम्द में बयान किए गए हैं अल्लाह ताला के, और मैंने यहाँ पर वो जवाब की शक्ल में तहरीर किए हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 के जुज़ नंबर 2 की तरफ। जी, फितरत की पुकार किसे कहते हैं। फितरत की पुकार किसे कहते हैं, सवाल को समझने की कोशिश करें। फितरत कहते हैं कुदरत को। ठीक है, वैसे तो इसकी कई मानी हैं, मगर यहाँ पर कुदरत या कुदरती तौर पर फितरती होगा, कुदरती तौर पर या कुदरत, और इसके साथ कानून है कुदरत। कानून है कुदरत, जो कुदरत का कानून है, अल्लाह ताला का कानून है। फितरत की पुकार किसे थी। अब जाहिर सी बात है यह लफ्ज पुकार आया है, तो पुकार यहाँ पर अगर हम देखें तो हम अल्लाह को हम पुकारते हैं, अल्लाह हमें नहीं पुकारता, बल्कि हमें अल्लाह ताला हुक्म देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका मतलब हम यूं लेंगे कि अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं या क्या हुक्म देना चाह रहे हैं। ठीक है,
ایسا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوا ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوا ہو یا صادر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں، پکارتے نہیں ہیں۔ پکارتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسے پکارتی ہے، ٹھیک، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، بالکل، اور اللہ پاک نے ہی یہ کہا ہے کہ میری عبادت کرو، میرا حکم مانو اور میرے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یہاں پر جو سوال ہے وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگ نے کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 1 کا جو ہے وہ جز 3، تیسرا جز، شاعر نے حمد میں فکر و دانش کی معراج یا وجدان کی آواز کو خدا کا اقرار کیوں کہا ہے؟ فکر و دانش کی معراج مطلب کہ سمجھداری اور عقل مندی جو بلندی ہے یا جاننے کی قوت کو خدا کا اقرار کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و دانائی اس لیے بخشی ہے کہ انسان اس کی موجودات ممکنہ مطلب اس کی تخلیق، اس کی بنائی گئی چیزیں کے بارے میں غور و خوض کرے، ٹھیک ہے، غور و فکر کرے، سوچ بچار کرے، تدبر کرے، ٹھیک ہے، تو اس پر اسرار و رموز آشکار ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کسی کام کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے، تو اس پر مزید چیزیں افشاں ہونے لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب انسان پر اسرار و رموز افشاں ہوں گے تو انسان دل و جان سے خالق کائنات کے وجود کا اقرار کرے گا۔ جب وہ سوچے گا ہی نہیں، اپنے عقل کو استعمال نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اسرار و رموز کیسے آشکار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جتنا وہ اپنے اللہ کے بارے میں جانتا جائے گا تو اس کا یقین اور بھی زیادہ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جو ہے وہ جواب ہے وہ اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلے جواب کی طرف جی۔ سوال نمبر 1 کا جز نمبر 4، اس نظم میں لفظ صنعت سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ویسے لفظ جو صنعت ہے وہ یہ کاریگری ہے، ہنر مندی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہاں پر شاعر نے کیا مراد لی ہے؟ اس نظم میں لفظ صنعت سے شاعر کی مراد اللہ تعالیٰ کی کمال تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے وہ کتنے کمال سے، کتنے ہنر مندی سے جو ہے وہ اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسی رعنائی اور خوبصورتی بخشی ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ بنتا ہے میرے نزدیک، تو میں یہاں پر یہ تحریر کیا۔ امید ہے کہ آپ کو تمام جو سوالات ہیں ان کے جوابات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب سوال نمبر 3، جو سوال نمبر 2 تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ لیکچر نمبر جو 1 تھا، حصہ اول تھا اس کا، اس میں آپ کو مل جائے گا کیونکہ تشریحات میں نے وہاں پر کی ہوئی ہیں۔ اب سوال نمبر 3 ہے، اس حمد کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ مرکزی خیال مطلب اس حمد کا اہم نقطہ کیا ہے کہ شاعر نے کس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل بنایا ہے۔ انسان کی باقی مخلوق پر فضیلت صرف اور صرف عقل اور دانش مندی کی بنا پر ہے، ٹھیک ہے، عقل اور دانش مندی کی بنا پر ہے۔ عقل اور دانش مندی کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور ایک جانے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص خود کو دانا اور عاقل ہونے کا راگ الاپتے ہوئے خدا کے وجود کی نفی کرتا ہے تو وہ عاقل و دانا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتا کہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مصنوعی چیز بنانے والا تو کوئی ہے، مگر اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ شاعر مزید فرماتا ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی عظیم الشان قدرت کے نمونے ہیں۔ جب انسان اپنی پیدائش کا مقصد جان کر اس نظم
اس نظام کائنات کے بارے میں غور و خوض کرے گا تو اس پر اتنے ہی اسرار و رموز آشکار ہوں گے اور خالق کائنات کی عظیم قدرت پر ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا، پھر اور زیادہ اپنے خالق حقیقی کی حمد و ثنا کرے گا۔ یہ تھی حمد کا مرکزی خیال۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے درست جواب پر یہ ٹک کا نشان لگائیے۔ ٹھیک ہے، یہ 5 جو ہے وہ MCQs تھے جو دیے گئے تھے ہماری کتاب میں۔ گلبانگ ہزار سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، ہزاروں نغمے، کیونکہ گلبانگ مطلب کہتے ہیں آواز کو، خوش آواز، ہزار کہتے ہیں بلبل کو یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اب گلبانگ ہزار کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ اگر بلبل ہے تو اس کا نغمہ ہی ہوگا، بانگ کہتے ہیں آواز کو، سریلی آواز کو، بلبل کا نغمہ۔ اس کا درست جواب کیا ہے؟ بلبل کا نغمہ۔ مسجد کی اذان بھی دیا گیا ہے، کتاب ماہر القادری بھی دیا گیا ہے، مگر اس کا جو درست جواب ہے وہ یہ ہے۔ آیات الہی کہا ہے؟ ایسے آیت کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے نشانی، علامت۔ الہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، آیات الہی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یا نشانیاں۔ کس کو کہا ہے؟ حمد کو کہا ہے؟ نہیں۔ خالق کو پکارنے کو کہا ہے؟ نہیں۔ قرآن پاک کی آیت کو کہا ہے؟ نہیں۔ ویسے قرآن پاک کی آیت کو بھی ہم علامت کہتے ہیں، مگر یہاں پر حمد میں کس کو کہا گیا ہے؟ قدرتی مناظر کو۔ ٹھیک ہے، قدرتی مناظر کو کہا گیا ہے آیات الہی۔ اس کا درست جواب یہی ہے۔ شعر میں نکت ہو کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ نکت ہو کے رنگ، نکت کہتے ہیں خوشبو کو۔ ٹھیک ہے، نکت مہک، خوشبو کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کا درست جواب کیا ہے دیکھتے ہیں۔ دھنک نہیں۔ طرح طرح کے مناظر، یہ بھی نہیں ہے۔ مختلف پھول، ٹھیک ہے، اس کا درست جواب یہ ہے کہ مختلف پھول، اور مختلف قسم کے موسم یہ نہیں بلکہ مختلف پھول ہیں۔ گرمی، سردی، سایہ اور دھوپ علامت ہیں، کس کی ہیں؟ بہار کی ہیں، خزاں کی ہیں، برسات کی ہیں، یا بلکہ موسموں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ گرمی، سردی اور سایہ دھوپ یہ تو زیادہ گہرائی میں جانے والی بات نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ موسم ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وجدان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ وجدان کہتے ہیں جاننے کی قوت کو۔ اب جانتا کب ہے؟ جب اسے شعور آنے لگتا ہے، وہ کچھ جو ہے وہ جاننے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ جو اس کا جو جواب ہے آگہی و شعور، اس کا درست جواب بھی یہی ہے، کیونکہ انسان کو جب شعور آنے لگتا ہے تو وہ جاننے لگ جاتا ہے۔ عقل و دانش بھی جو دیا گیا ہے اس کا قریب ہے، ٹھیک ہے، فہم و فراست اور ہمت و استقامت، مگر اس کا درست جواب ہمارا ہے آگہی و شعور۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف، جو ہمارا آخری سوال ہے۔ سوال نمبر 5، درجہ ذیل الفاظ و تراکیب کی معنی بتائیے۔ الفاظ و تراکیب کی معنی، جی، لفظ ہے جوہر۔ جوہر خوبی یا قیمتی پتھر کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی خوبی ہو اور کہتے ہیں اس نے بڑے جوہر دکھائے، اس نے خوبی دکھائی، اس نے اپنی صلاحیت دکھائی، اور قیمتی پتھر کو بھی جوہر کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے فکر و دانش۔ فکر و دانش کا جو ہے مطلب ہے سمجھداری اور عقل مندی۔ سمجھداری اور عقل مندی۔ وجدان ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب جاننے کی قوت، جاننے کی قوت۔ نقش و نگار، یہ دو نقطے آ گئے، نقش و نگار ہو گیا۔ لفظ ہے نقش و نگار۔ نقش و نگار کا مطلب ہے خوبصورت شکل و صورت۔ ٹھیک ہے، خوبصورت شکل و صورت۔ نکھت، نکت کہتے ہیں خوشبو کو یا مہک کو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔